बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं लाहौर 24 न्यूज की टॉप स्टोरी और मेरा नाम है उबैद खान। नाजरीन, आज अमेरिका के अंदर इंतहाई अहम जो इलेक्शन का मैदान है वो लगा हुआ है और दंगल के अंदर दो बड़ी पार्टियां जो हैं डेमोक्रेट और रिपब्लिकन आमने सामने हैं, जो बाइडन और उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप। और इस वक्त जो पोलिंग का अमल भी जारी है और मेरे साथ इंतहाई सीनियर ताजर अंजुमन ताजरान लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मियां सलीम साहब मौजूद हैं। उनसे मैं पहले सवाल करूंगा कि ये इलेक्शन पाकिस्तान के लिए कितना अहमियत का हामिल है, और उसके अलावा सेकंड मेरा क्वेश्चन होगा कि कोरोना वबा जो है एक बार फिर से सर उठाने लगी है। मियां साहब, इलेक्शन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो डेमोक्रेट पार्टी है वो काफी किसी हद तक वोटों से आगे जा रही है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कह दिया वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे धांधली अगर हुई तो। इस तरह का अंदिया दे दिया गया है। किस तरह आप देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह के ताल्लुकात थे वो बाखूबी आप जानते हैं, और जो अगर जो बाइडन जीतते हैं तो इस इलेक्शन को फिर कैसा पाकिस्तान के साथ ताल्लुक होगा, सफारती ताल्लुक कैसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब 5 साल पहले अपने इक़्तिदार में आए, उन्होंने आते ही पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी ममालिक को आड़े हाथ लिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की अमदाद रोक दी गई, पाकिस्तान के ऊपर सेक्शन लगा दी गई। ठीक है। इसके अलावा अमेरिका के वजीर खारजा वो हमें थ्रेट करते रहे, जैसा कि वो पिछले सालों करते रहे थे। लेकिन इस दफा थोड़ी सी स्टोरी चेंज है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने जब अभी वो वजीर आजम नहीं बने थे तो उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में कहा था कि यहूदी लॉबी किसी सूरत मुसलमानों की दोस्त नहीं हो सकती। ठीक है। और ये हकीकत भी है, कुरान पाक भी, अल्लाह पाक यही फरमाता है। लेकिन हमारी बदबख्ती ये है कि तमाम इस्लामी ममालिक अकेले अकेले अमेरिका से मार खा रहे हैं। अमेरिका उनको, वो शाम है, वो अफगानिस्तान है, वो दीगर इस्लामी ममालिक हैं, ईरान, इराक है, और उससे पहले अपना सऊदी अरब को भी वो थ्रेट कर चुका है कि तुम एक हफ्ते की सिक्योरिटी के बगैर नहीं चल सकते हमारी। खैर, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उसने हालात देखे कि पाकिस्तान एशिया में अपनी एक हैसियत रखता है। ठीक है। पाकिस्तान के बगैर वो अफगानिस्तान में अफगान वार ना तो जीत सकता है, ना उस पर कंट्रोल कर सकता है, और ना ही वहां पर अमन हो सकता है। साबका हुकूमत नवाज शरीफ साहब की बदबख्ती ये कि हमारा 5 साल वजीर खारजा ही नहीं था। ठीक है। जिसकी वजह से अमेरिका से हमारे ताल्लुकात ऐसे रहे कि जैसे एक चौधरी और एक नीच क्लास का जो बंदा होता है उसके होते हैं। आए रोज हमें थ्रेट किया जा रहा था। नई हुकूमत बनी, इमरान खान साहब वजीर आजम बने, तो एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी थी, उन्होंने अमेरिका समेत दीगर ममालिक में अपने दौरे किए, और जो ममालिक हमसे नाराज थे उनके अपने ताल्लुकात बेहतर किए, और उसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक ने इज्जत दी कि अफगानिस्तान में जो कि एक डायलॉग की शक्ल सामने आ रही थी उसमें पाकिस्तान का किरदार अहम नजर आने लगा। उसमें हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब और वजीर आजम इमरान खान साहब और जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब का मेन किरदार रहा, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में अमन हुआ और तालिबान के साथ डायलॉग जो है वो एक रोड मैप पे ऊपर आ गए। अच्छा, हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो हमें एक अमेरिका की तरफ से कैरी लोगर के नाम से एक एड मिली थी। उन दिनों भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी सेक्शन लगी हुई थी, पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा था। लेकिन उस वक्त जो बाइडन अमेरिका के एक वजीर थे,
وہ سینیٹر تھے. انہوں نے ہمیں امداد دلانے کے لیے کیری لوگر بل کے اوپر بہت محنت کی اور اپنے سمیت دیگر امریکن سینیٹرز کو اپنے ساتھ میں لایا اور کیری لوگر بل کے اوپر پاکستان کی حمایت کی اور اس وقت پاکستان کو امداد ملی. اب ہم اگر جاتے ہیں موجودہ حالات کے اوپر، جو بائیڈن وہ اعلان کر چکا ہے کہ میں افغانستان سے فوجیں واپس نہیں بلاؤں گا، بلکہ حالات و واقعات دیکھتے ہوئے اس کو میں موو کروں گا. جو بھی کرنا ہوا وہ اس وقت کے حالات کے مطابق ہوں گے. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ امریکن فوجیں اور اتحادی فوجیں افغانستان سے واپس جائیں گی. اب ان تناظر میں دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف اگر آپ آتے ہیں بھارت کی طرف، تو جیو بائیڈن کے حالات جو تعلقات ہیں وہ بھارت کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہیں. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے بھارت کے اوپر. اگر ہم جیو بائیڈن کو دیکھتے ہیں افغان وار کے حوالے سے، تو وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ ایک طالبان سے ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ امن کی طرف ہم نے جانا ہے، جنگ کو ختم کرنا ہے، امریکن فوجیں واپس جانی ہیں. لیکن جیو بائیڈن اس کے الٹ ہیں. اگر ہم بھارت کی طرف دیکھتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان مخالف نظر آتے ہیں. یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو سچویشن بتائی کہ دونوں امیدوار پاکستان کے ان کے ساتھ تعلقات کیسے رہے، کیسے ہیں، اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور جو بائیڈن کیا کرنا چاہتے ہیں. اچھا میاں صاحب، ان کیس اگر جو بائیڈن یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو ان ماضی فیوچر کے اندر بہت سارے ظاہر ڈیسیجنز جو ہیں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں، پاکستان کے کسی حد تک حق میں بھی ہیں اور پاکستان کے مخالف بھی ہیں، جبکہ بھارت جو ہے وہ سر اٹھائے ہوئے ہے. اور اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ پاکستان کا کافی مضبوط تعلقات ہیں تجارتی لحاظ سے اور دیگر لحاظ سے، جو امریکہ کو جو بہت زیادہ بھاتے نہیں ہیں وہ تعلقات. تو ان فیوچر آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ اگر جو بائیڈن جیتتا ہے تو الیکشن پاکستان سے کس طرح سے تعلقات ہوں گے ان فیوچر؟ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اگین آ جاتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی کہ تمام تر لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بہیو کیا تھا. دیکھیں جی، ایک تو جیو بائیڈن اگر جیت جاتے ہیں تو یہ تو جیو بائیڈن کا جو چائنا کے ساتھ اگر ماضی میں دیکھیں تو تعلق کوئی اتنا کوئی اچھا نہیں رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے گا کہ پاکستان دوبارہ امریکہ کی کوٹ میں آئے. لیکن ایشیا میں ایک ایسا گروپ، ایک ایسا اتحاد بن چکا ہے جو کہ پاکستان، چائنا، روس، ایران، یہ 4-5 ممالک ایسے ہیں، ان کا ایک اپنا گروپ ایک اپنی حیثیت دکھا چکا ہے اور اس کے اثرات بھی سامنے نظر آ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر جیو بائیڈن آتا ہے تو پاکستان کے تعلقات امریکہ سے کچھ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے، چائنا اور روس یہ چاہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی آئے، کیونکہ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ 2015 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت روس کی CIA ایجنسی جو ہے اس نے امریکن الیکشن میں انوالومنٹ کی تھی. تو وہ چیزیں ساری دیکھتے ہوئے یہ چیز سامنے آ رہی ہے. یہ صاحب دوسری جانب کرونا وبا جو ہے دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے عالمی سطح کے اوپر. یہ سیکنڈ جو وبا ہے وہ دوبارہ سے پاکستان اور دیگر ممالک کے اندر انٹر ہو چکی ہے، جس کے حوالے سے لاک ڈاؤن کا جو اندیہ ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے اور ایک جانب حکومت کے جو مشاورتی اجلاس ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو پاکستان کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عوام ہے وہ کس حال میں ہوگی اور پاکستان کا جو کاروباری مراکز ہیں وہ کس طرح سے متاثر ہوں گے اس سے؟ لیکن جی، پہلے نمبر پہ میں ایک افواہ جو اس وقت پاکستان میں گردش کر رہی ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، پاکستان میں لاک ڈاؤن ہونے نہیں جا رہا. اٹ از اے کلیئر. وزیر اعظم اور کیبنٹ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. ہاں، جس علاقے میں، جس شہر میں، جس گلی میں، جس دکان میں یا جس گھر میں اگر کرونا وائرس وہاں پر نظر آتا ہے، وہاں پر پیشنٹ نظر آتے ہیں، تو اس علاقے کو، اس گھر کو، اس گلی کو، اس دکان کو ہی سیل کیا جائے گا. یعنی کہ سمارٹ لاک ڈاؤن
جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے 3-4 ماہ پہلے کرونا سے چھٹکارا پایا تھا۔ تو یہ چیز واضح کر دوں کہ لاک ڈاؤن پورے ملک میں یا کسی ایک صوبے میں مکمل طور پہ نہیں ہوگا۔ یہ سب دوسری جانب ایک چھوٹا سا پیغام دے دیں اپنے پروگرام کے آخر میں کہ ایس او پیز کے اوپر وزیر اعظم بھی کہتے ہیں، پوری دنیا کہتی ہے کہ عمل ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس وقت اس وبا کو انتہائی آسان لے رہے ہیں، ایزی لے رہے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، میں اپنے پاکستانی قوم کو، اپنی تاجر برادری کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم انڈیا کی طرف دیکھتے ہیں، بھارت ہمارے ہمسایہ ملک میں ہے، تو وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں اموات ہو رہی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں نئے پیشنٹ سامنے آ رہے ہیں جو کہ ان سے سنبھل نہیں پا رہا، معاملہ سنبھل نہیں رہے۔ یہ ہماری اللہ پاک کی خاص کرم نوازی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا ایک تو پہلی نمبر پہ تو کرونا پاکستان میں پیدا نہیں ہوا، یہ امپورٹ کیا گیا، ٹریول ہوا مختلف لوگوں جو کہ بیرون ممالک سے آئے، اس کا ایک افیکٹ تھا۔ دوسرا، حکومت کی بر وقت تمام انتظامات کے وہ کنٹرول ہو گیا۔ اب اگر ہم یورپی ممالک کی طرف دیکھتے ہیں، امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، بھارت کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر آج بھی ہزاروں کی تعداد میں عوام جو ہے وہ مر رہے ہیں، اموات ہو رہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہی نئے مریض آ رہے ہیں۔ میں اپنی پبلک سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ ہمیں کوئی ایسے بڑا کام نہیں کرنا، صرف 2 کام ہے۔ ایک، ہمیں ماسک استعمال کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے اپنا فاصلہ جو ہے وہ ایک سوشل ڈسٹینس ہے اس کو باہر رکھنا ہے، اپنا صفائی کا خیال رکھیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اللہ نہ کرے ہماری انہی جو ہم یہ باتیں نہیں مان رہے اس کی وجہ سے کرونا مزید اگر پھیل گیا تو ہمارے لیے اس دفعہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم چند ضروری ہدایات ہیں، اس پہ عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں اس سے اب بھی انشاءاللہ تعالی ہم بہت اچھے طریقے سے چھٹکارا پا لیں گے۔ بہت اچھے طریقے سے چھٹکارا پا لیا جائے گا۔ میاں محمد سلیم صاحب میرے ساتھ موجود تھے، جنرل سیکریٹری انجمن تاجران لاہور ہیں، اور انتہائی خوبصورت انہوں نے تمام تر جو صورتحال تھی اس کے حوالے سے بریفنگ دی اور بات چیت کی، اور انہوں نے اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ ایس او پیز کے اوپر عمل انتہائی ضروری ہے، اور ٹرمپ اگر جیتے ہیں تو پاکستان سے کس طرح سے تعلقات ہوں گے، اور اگر جو بائیڈن جیتے ہیں تو پاکستان سے کس طرح کے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے، اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔